हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर इस्लामोफोबिया का। बात इसलिए हो रही है एक दफ़े फिर क्योंकि जो कनाडा में ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, 2 रोज़ कबल ओंटारियो जो कनाडा का एक शहर है, उसके अंदर एक सफ़ेद फार्म ने अपनी गाड़ी के ज़रिए फुटपाथ पर चलने वाली एक पाकिस्तानी ख़ानदान के 5 अफराद को कुचल डाला। इसके नतीजे में 2 ख़वातीन, एक कमसिन बच्ची हलाक हुए, जबकि जो 9 साला बच्चा है वो शदीद ज़ख्मी है और इस वक्त उसका इलाज जारी है। मुलजिम ने मुकामी पुलिस को ये एतराफ़ किया है कि उसने ये कदम इसलिए उठाया मजहबी नफ़रत और नस्ली तासुब की वजह से, और मुतासरीन को उसने निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो मुसलमान थे। इस वाक़े के ऊपर कनाडा में न सिर्फ भरपूर एहतजाज हो रहा है बल्कि जो मुतासरीन हैं उनके साथ यकजहती के लिए भी इज्तिमा हो रहे हैं। आज एक ऐसे ही इज्तिमा से खिताब करते हुए जो कनेडियन वज़ीर आज़म है जस्टिस ट्रूडो, उन्होंने ये एतराफ़ किया कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है और इन ख़तरात से का शिकार जो कम्युनिटीज़ हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इसके लिए ख़ास इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कनेडियन मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार भी किया। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर जो है इमैनुअल मैक्रोन, उनको एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर एक शख्स ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैक्रोन भी इस्लामोफोबिया और जो गुस्ताखाना खाके हैं उनके ऊपर अपने इश्तियाल अंगेज़ ख़यालात का इजहार कर चुके हैं और इसकी वजह से काफ़ी तनक़ीद का निशाना बन चुके हैं। अब इस्लामोफोबिया एक हकीकत तो अब बन चुका है, मगर इसका जो लड़ाई है इसके साथ, इसका जो मुकाबला है वो हम किस तरह करेंगे, और दुनिया भर में इस वक्त जो मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं वो कितनी वनरेबल हो चुकी हैं, कितना शिकार वो हो सकती हैं। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, डीन हैं पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी इस मामले के ऊपर इससे मिलते जुलते और जो बहुत इश्यूज़ हैं बहुत दफ़े हमने गुफ्तगू की है, पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि बार बार ये कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है और हम फिर आपसे एक दफ़े रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शो में आए। सर, ये जो ओंटारियो में वाक़या हुआ है इसको हम किस तरह देखें? व्हाट डज़ इट टेल अस अबाउट द जनरल एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ? The world is a mess. That is what it tells us कि दुनिया जो है वो it's a mess हर जगह। आई थिंक हमें ये अगर कोई बताता है, और जो आपने जिस तरह कहा क्योंकि बार बार हमें ये बात करनी पड़ती है, उससे वाज़ेह ये है कि ये एक आलमी सतह पे मुसलसल मुतवातिर एक इशू है। ये जो वाक़यात हैं ये एक वाक़या नहीं है, ये 2 वाक़या नहीं है, ये नहीं कि आज यहाँ हो गया या वहाँ हो गया, किसी को गुस्सा आ गया, किसी ने बदतमीज़ी कर दी, ये वो मसला नहीं है। ये मसला जो है ये सोसाइटल है, और ये सोसाइटल जो है ये ग्लोबली सोसाइटल है, और इसके कई पहलू हैं। इसको हम सियासत में देखते हैं, इसको हम जो दुनिया के सियासी लीडर्स हैं, चाहे वो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे या बोरिस जॉनसन हो या मैक्रोन हो या बहुत सी ओरबान हो हंगरी में या डुटर्टे हो, कि एक तरह से जो फ़र्क है, तफरीक है, उसमें जो दरार है उसको दीवार बनाने की जो कोशिश हो रही है कि उसकी एक सियासत है, द पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन सारी दुनिया में, और उसका एक ख़ास जो महवर है और उसका ख़ास जो एक टारगेट है वो हमें मुसलमान नज़र आते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि सिर्फ मुसलमान नज़र नहीं आते, और ख़ुसूसन नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में और कनाडा में हमने जो गुज़श्ता 3 महीने से बल्कि 6 महीने से एक जो नई वेव देखी जो एंटी एशियनिज़म की है, जिसमें मुसलमान तो टारगेट हो ही रहे, लेकिन हमने सिख देखा, हमने हिंदू देखे, खुसूसन ईस्ट एशियन, जापान, चीन, कोरिया। तो एक तरह से ये एक बड़ी लहर का एक हिस्सा है जो एंटी इमिग्रेंट है, जो हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ है जो मुझसे मुख्तलिफ लगती है, और उस फहरिस्त में मुसलमान जो हैं वो क्योंकि पहले ही एक तासुब था, सो दिस एड्स ऑन कि जो एक तासुब था जो खुसूसन 9/11 के बाद वो तासुब जो है और बढ़ गया था। तो ये एक वॉलेटाइल मिक्स है, और इस वाक़ये में मेरे ख्याल में जो हमें क्रासनेस और एक रियली ईवल नज़र आती है कि एक ख़ानदान जो है उसको आप ट्रक लेके उसको मो डाउन करना,
اٹس ایٹ اے ویری ڈفرنٹ لیول کہ معاشرے میں کتنی زیادہ جو ہے ایک ہیٹریٹ کی فضا ہے. اس کا کیا کرنا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا جو بھی کرنا ہوگا وہ صرف انفرادی سطح پہ انسیڈنٹ بائی انسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ سوسائٹی بائی سوسائٹی اینڈ الٹیمیٹلی گلوبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود 9/11 کا ذکر کیا، آبویسلی اور جو ایک لارجر ٹرینڈ ہے جس کے اندر ایشینز کے خلاف ہم نے دیکھا. پر سر امیگریشن کی اگر ہم بات کریں، جو ایک انٹالرنس ہے، اس کو کے اوپر بہت دفعہ جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے معاشی وجوہات ہیں، ایک ڈپریشن ہے، یا اکانومیز جو ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو اس لیے لوگ پریشان ہیں، شاید وہ غصہ جو ہے وہ امیگریشن پہ نکلتا ہے. پر جب ہم مسلمان کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ہم 9/11 کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی اکیڈیمیا میں اس پہ بحث ہو چکی ہے، کیا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف فیکٹرز ہیں کہ یہ ایک زیادہ کلچرل ایشو ہے؟ کین وی ڈفرینشیٹ دیز ٹو فینومیننز؟ دیکھیں ڈفرینشیٹ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ صرف ایک وجہ ہو. معاشی وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن معاشی وجہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی وجہ نہیں. اور اگر ہم کہیں کہ یہ ریلیجس ہے تو وہ بھی ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری وجوہات نہیں ہے. تو یہ جو ایک بوائل بنتا ہے نا مختلف وجوہات کا، لیکن جب مسلمانوں کا ایک تو یہ کہ ایک تاریخی ہے اور وہ تاریخ 1000 سال پہ پھیلی ہوئی کہ ایک طرح سے جب آپ کسی کمیونٹی کو آپ متواتر طور پہ تاریخی طور پہ اپنا دشمن تصور کر لیں. دیکھیں ہم اپنے ملک میں پاکستان میں بھی جب بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو دشمن کہہ دینا اور مختلف تفریق پیدا کر دینا کیوں برا ہوتا ہے؟ اس لیے برا ہوتا ہے نا کہ آپ جب سوسائٹی میں اس قسم کا نیریٹو ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے یہ 1000 سال کا نیریٹو ہے. اور سچی بات یہ ہماری طرف بھی یہ نیریٹو ہے کہ ہم نے جب ایک فرق ڈال دیا کہ تم ادھر میں ادھر، تو جب ملاپ کہیں ہوگا کسی سوسائٹی میں تو وہ اس کے بھڑکنے کا امکان زیادہ ہوگا. پھر جب 9/11 جیسے واقعات ہوتے ہیں تو ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. وہ خصوصاً طبقے، وہ خصوصاً افراد، وہ خصوصاً گروہ جن کے دل میں پہلے ہی تفریق ہے، جن کے دل میں پہلے ہی ہیٹریڈ ہے، تو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں، میں 9/11 کے ذکر کر رہا ہوں یا جو ابھی ہوا ہے ہمارے حوالے سے، تو ایک طرح سے آپ کو جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ ہاں یار دیکھو میں جو پہلے جس سے نفرت کرتا تھا نا وہ تو بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد جب معاشی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ایک سوسائٹی کا چہرہ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، خصوصاً نارتھ امریکہ اور میں یورپ میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ سڑک پہ جائیں تو جو آپ کو شکلیں نظر آتی ہیں وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور وہ سفید فام یہ نہیں سوچتا کہ یار جب میں آیا تھا تو تب بھی تبدیل ہوئی تھی، یہاں پہلے یورپین لکنگ لوگ نہیں تھے. لیکن اگر میری نوکری جو ہے وہ کسی اس شخص کے پاس اب چلی گئی جو مجھ سے مختلف لگتا ہے، تو وہ جو ہیٹریٹ کا لاوا ہے، وہ جو ونڈیکیشن ہے، وہ جو غصہ ہے، اس کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے. اور ابال جب آتا ہے ان تمام چیزوں کا تو بہت سی چیزیں جو ہم تو وہ جو ہے وہ بھڑک پڑتا ہے. اور اسی لیے جب ہم کسی بھی سوسائٹی میں بات کرتے ہیں کہ نفرتوں کو کم کریں، نیریٹو کو سنبھالیں، ہیٹریٹ کی زبان نہ استعمال کریں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو ان اے وے اس سارے ابال میں دیکھیں یہ امیگرنٹ کا ہے، اکنامک ہے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، اس میں جب یہ ابال ملتا ہے تو خصوصاً جو مسلمان ہیں، کیونکہ وہاں ایک ہسٹوریکل نیریٹو بھی ہے، کیونکہ وہاں ایک ریسنٹ 9/11 کے بعد سوسائٹی میں کئی بار میڈیا میں ایک خاص قسم کا پورٹریل تھا، ایک نیگیٹو پورٹریل تھا، تو یہ تمام چیزیں مل کے اس ابال کو لاتی ہیں. اور یقیناً مسلمان جو ہیں وہ اس وقت ویسٹ میں ایک خاص قسم کی ہیٹریٹ کے حامل ہیں، اور ایک طرح سے جو ہیٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ جواز مل جاتا ہے کہ یار جو بھی ہے ان کو ٹارگٹ کرنا تو جو ہے وہ قدرے. ڈاکٹر صاحب بٹ اب سوال جیسے آپ نے بھی خود پہلے ذکر کیا کہ کمیونٹیز کو کرنا پڑے گا، مگر یہاں شاید اب ریاستوں کی ذمہ داری ہے. اور جب میں کہتی ہوں کہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے تو اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ کہیں کہ یہ صرف جو اب ویسٹ کی حکومتیں ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کی ذمہ داری ہو، یا اب جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کو بھی یہاں بہت بحث کرنے کی یا انورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہماری سیاست کے اندر رہی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی پرسیپشنز پھیلی ہیں مسلمانوں کے بارے میں.
جی मुश्किल सवाल, हर मुश्किल सवाल जो है उसका हल कई लेवल्स पे आता है, इंडिविजुअल से कम्युनिटी से, सोसाइटी से, नेशन से, इंटरनेशनल, हर लेवल पे आता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इसीलिए वो मुश्किल सवाल होते हैं कि उनका जवाब कोई आसान नहीं होता। ना आपके पास है, शायद आपके पास हो, मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि अगर रियासतें ये कर ली तो ठीक हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अहम, एक चीज़ तो ये होती है कि जब इस किस्म का वाक़या होता है तो एकदम हम ये सोचते हैं यार ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। और अहम सवाल है कि एक तरह से आपको दिल की तस्कीन के लिए भी अहम है और उसका हल निकालने के लिए भी अहम है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम यह है कि इसका हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर सदर ने किसी मुल्क के या प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी तो भला चंगा हो गया। एक तरह से तो ये होता है कि जो फोर्सेस ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, जिस तरह ट्रूडो साहब हैं, कनाडा में बहुत से जो लोग हैं, प्रॉबेबली मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो उतनी ही शौक है जितनी आप और मैं हैं, तो उनको एक तरह से सपोर्ट मिलती है और उनको वो बाहर निकल के अपना जो है जज्बात का इजहार कर सकते हैं, जैसे ट्रूडो साहब ने किया। लेकिन दूसरी तरफ तकवीयत उनको भी मिलती है जो हेट करने वाले हैं। सो एक सवाल तो ये है कि वजह क्या है, दूसरी ये है कि इसका करना क्या है या हम क्या कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठी हैं तो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, उनमें से सारी चीज़ें यूजफुल नहीं है। कम अज़ कम जो है यकजहती का इजहार कर सकते हैं, जैसे आप इस वक्त हम कर रहे हैं। कम से कम यकजहती का इजहार इस तरह कर सकते हैं, और दुनिया भर में, ना सिर्फ हम मुसलमान, लेकिन ट्रूडो साहब, दूसरे ममालिक के सदर वगैरह, कि हम वी स्टैंड अगेंस्ट हेट्रेड, वी स्टैंड अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। लफ्ज़ इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल करके जो आप एक तरह से यकजहती होती है, इन अमाल को टेररिज्म कह के जो यकजहती का इजहार होता है, दैट इटसेल्फ हैज़ ए नैरेटिव वैल्यू। तो पहली चीज़ तो ये। एक दूसरी चीज़ भी है कि भड़ास भी निकाल सकते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कई बार ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसान उसको रख नहीं सकता। एक तरह से सोचता है कि यार जब किसी मुसलमान ने ऐसी हरकत की थी तो तब ये हुआ था, तो अब जब किसी गैर मुसलमान ने किया है तो हमें उसी तरह करना चाहिए जैसे जिन चीज़ों से हमें उस वक्त एतराज़ था। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उसका मेरे ख्याल में इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कई बार ज़रूरी होती है। लेकिन एक तीसरी चीज़ ये भी है कि हम अपने अमाल से जिस नैरेटिव की बेसिस पे हेट्रेड जस्टिफाई होती है उसको निगेट करें। अगर देखिए ना, जिसने हेट्रेड फैलाई, जिसने ये अमल किया, उसने अपने जहन में एक रील चलाई, उसने अपने जहन में एक नैरेटिव बनाया कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत नहीं है बल्कि ये जरूरी है। ठीक है, उसके जहन में तो इसी तरह आया ना, जिस तरह 9/11 करने वालों के जहन में उन्होंने भी एक अपने जहन में एक फिल्म चलाई हुई थी कि हम जो कर रहे हैं ये तो ना सिर्फ अहम है बल्कि बहुत ही जरूरी है। उसी तरह हर हेट फैलाने वाला शख्स जो है वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, उसकी जस्टिफिकेशन को आपने एक तरह से अटैक करना होता है अपने अमाल से। और हमें अपने रिलीजन में और हर रिलीजन में, हमें तो अपने पैगंबर की जिंदगी में ये मिसाल मिलती है कि आप हेट्रेड को जो फाइट करने का तरीका है, और ये कंसेप्चुअल बात है, ये सिर्फ नारे की बात नहीं है। हेट्रेड को फाइट करने का तरीका एक तो लॉ एनफोर्समेंट है कि हेट्रेड फैलाने वालों को पकड़ो, उन वेबसाइट्स को पकड़ो, लेकिन दूसरा जो है कि उस नैरेटिव को जो जस्टिफाई करता है उसको आप कैसे निगेट करेंगे, कि उनका जो इमेज है कि क्यों जस्टिफाई है एक मुसलमान पे अटैक करना, उन चीजों को लेके आप ऑपोजिट प्रूव कर दें अपने अमल से। सो ये आसान काम नहीं है, एंड यू आर राइट कि स्टेट्स का भी इसमें ताल्लुक है, बट जंग जो है बहुत सी जंगों की तरह अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी लॉ एनफोर्समेंट है। बोथ हैव टू गो टुगेदर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत सर आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो सूरत हाल है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर इस वक्त जो जारी बिजली का बहरान है। हर साल की तरह जैसे ही बिजली गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो मुल्क भर से ये आवाज़ें आ रही हैं, शिकायत आ रही हैं कि लोड शेडिंग जो है वो बढ़ गई है। इस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक शॉर्टफॉल जो है वो 2000 से 3000 मेगावाट के दरमियान है। वज़ारत तवानाई के मुताबिक जो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशंस हैं उनकी बंदिश आर्जी है और जल्द ही बिजली की जो मुकम्मल पैदावार है वो बहाल हो जाएगी। मगर
جب تک یہ نہیں ہوتا صورتحال کافی سنگین نظر آ رہی ہے. آج اگر ہم اسلام آباد کی ہی بات کریں تو بارہ کہوں کہ گورنمنٹ فیڈرل اسکول کے اندر شدید گرمی کے دوران جب بجلی نہیں تھی تو 25 کے قریب جو بچے ہیں وہ بے ہوش ہوئے, اور اس سے قبل یہ بھی اطلاع آئی کہ ان کی ناک سے خون بہنے لگا. گزشتہ روز پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ایشو جو تھا یہ اس پہ بات ہوئی, اور جو شکایات آئیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران سے تھی. نور عالم خان صاحب جو خیبر پختونخوا سے MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 14 گھنٹے کے قریب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی. اس معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ناصر جمال صاحب, چیف رپورٹر ڈان اخبار لاہور. ویلکم ٹو دا شو ناصر صاحب. جی سر, کیا وجہ ہے یہ کوئی ٹیمپرری مسئلہ ہے, یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ فال ہے, اور اگر شارٹ فال پروڈکشن کی ہے تو یہ چند دنوں کے اندر ٹھیک کیسے ہوگی سر؟ موسم ہی صحیح ہوگا تو بجلی آئے گی. جی الفا, میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ہیں, شارٹ فال بھی ہے اور ایک دوسری جو چیز ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک جو پیک سمر ڈیمانڈ کے لیے جو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے میرا خیال انہوں نے کی نہیں, اور ہمیں ہائیڈرو پاور کا کافی دن سے لگ رہا تھا کہ یہ شارٹ فال آئے گا کیونکہ پانی پیچھے سے کم آ رہا تھا, تو اس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ یہ ترویلا اور منگلا میں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ تو کافی دن سے ہو رہی تھی, لیکن یہ 3-4 روز سے جب سے یہ گرمی ایک دم سے انکریز ہوئی ہے, بڑھی ہے, ٹیمپریچر اوپر گئے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں تھا کہ LNG پلانٹس چلائے جائیں, دوسرے تھرمل پاور جو ہے اس کی جو جنریشن ہے اس کو انکریز کیا جائے. تو آفیشیلی تو آپ نے بتایا کہ 2-3 ہزار میگا واٹ کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے, لیکن جو مطلب انآفیشیلی جو ہمیں یہاں پہ پیپکو والے بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مے بی کہ کلوز ٹو 6,000 to 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. تو ناصر صاحب, یہ ہر سال جب یہ شدید گرمی کا ایک اسپیل آتا ہے ملک میں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. حکومتیں, کیا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے اس کے لیے پلان نہیں کیا؟ کیونکہ آبویسلی مانسون سے پہلے ڈیمز کے اندر پانی بھی کم ہوتا ہے. اب وائی ڈونٹ دے پلان فار اٹ؟ وہ اس مسئلے کا پہلے سے حل کیوں نہیں ڈھونڈ کے رکھتے؟ اور بتائیں کہ کتنا مسئلہ پروڈکشن کا ہے اور کتنا ٹرانسمیشن سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے. جی, ٹرانسمیشن سسٹم میں کمزوریاں تو ڈیفینیٹلی ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے اس وقت 23-24 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ سپورٹ نہیں کر سکتا. اس سے اگر زیادہ جائے گا تو یہ آپ کا جو بریک ڈاؤن ہو جائے گا, اور یہ اگر کوئی دوسری حکومت بھی ہوتی تب بھی یہ مسئلہ ہوتا, کیونکہ ہم نے کبھی وہ ٹرانسمیشن میں اس کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں ہم نے انویسٹمنٹ اس طرح کی ہی نہیں. نہ گریڈ اسٹیشن صحیح طرح سے ڈیولپ کیے ہیں, نہ مطلب آگے اس کی جو ہائی وولٹیج وائرز ہیں اس کو کیا ہے ریپلیسمنٹس. تو یہ تو مطلب پہلے یہ تھا کہ چونکہ بجلی کم ہوتی تھی تو اس میں نظر نہیں آتا تھا کسی کی ٹرانسمیشن کے ایشوز ہیں. تو یہ ٹرانسمیشن کے ایشوز اب اس لیے ہیں کہ آپ کی جنریشن کیپیسٹی تو جو آپ کی پیک ڈیمانڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ 25-26 ہزار میگا واٹ ہے, اس سے بھی کافی زیادہ ہے, 35 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے جو, تو اس میں یہ زیادہ نظر آتا ہے. تو اب ہم لوگ سب بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, 24 گھنٹے بغیر کسی تعطل کے ہمیں بجلی ملے گی. لیکن یہ ایسا ہو نہیں پا رہا, اور میرا خیال ہے کچھ سال ہو بھی نہیں پائے گا. ایک تو ظاہر ہے ٹرانسمیشن کے بھی ایشو ہیں, ایک پلاننگ کے ایشو ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو پیسوں کا بھی ایشو ہے, فیول کی امپورٹ وغیرہ کا بھی ایشو ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو اب ہمیں گورنمنٹ اس پہ ڈپینڈ کر رہی تھی کہ ہائیڈرو پاور جو ہے وہ اس سے ہم کمی وہ جنریشن ہوگی. تو دوسری سائڈ پہ جو تھرمل ہے, LNG
LNG کی جنریشن ہے تو وہ ہم بند کر دیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے جو ہے پہلے تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی، پھر کچھ علاقوں میں جو ہے یہ ریونیو بیسڈ کرتے ہیں وہ بھی شروع کر دی. ٹھیک، اور مطلب پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اب ذرا زیادہ ہونے لگی گرمی آنے کے بعد. تو اس کے بعد یہ پانی کا ہائیڈرو پاور کا کرائسس آ گیا ایک دم سے، تو یہ بڑھ گیا. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، اور ان کے خلاف جو ان کی جو نیب کورٹ کے اندر سزائیں ہوئیں، ان کے خلاف جو اپیلوں کی سماعت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے 2018 میں دی گئی جو سزا تھی، اس کے خلاف ان کی جو دائر کردہ اپیلز ہیں ان کی سماعت آج ہوئی. اس دوران عدالتی معاون جو ہیں ایمیکیوس کیوری اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی طرف سے یہ دلائل دی گئی کہ ملزم جو ہے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کا جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو غیر قانونی قرار دیا جائے گا. لہٰذا ایسی صورت کے اندر جب تک نواز شریف صاحب باہر ہیں ملک سے تو یہ جو اپیل ہے سنی نہیں جا سکتی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب اس طرح ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل ہوا اور جب فیصلہ ہوا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی گئی اور سپریم کورٹ نے اس ٹرائل کو، اس سزا کو کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے مگر دوسری طرف یہ سوال اٹھایا کہ جو نیب ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف اپیل کو میرٹ کے اوپر خارج کرنے کی درخواست کر رہا ہے، مگر اپیل جو ہے وہ تو پہلے ہی سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہے، جبکہ اپیل کرنے والا جو ملزم ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مزید سماعت جو ہے وہ جون کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اعظم نذیر تارڑ، یہ عدالتی معاون ہیں اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سینیٹر صاحب، آپ کی تو آرگیومنٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لیگل پریسیڈنٹس بھی ہیں، پر سر عدالت نے جو لیگل سوال اٹھایا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو آپ نے کس طرح کاؤنٹر نہیں کیا تو اس کے اوپر کیا ایڈوائس دی؟ جی بہت شکریہ عارفہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ود آل فیئرنیس اینڈ آنیسٹی اور بینگ اے پروفیشنل لائر، اس میں کیونکہ عدالتی معاون کے طور پہ مجھ سے انہوں نے ایک رائے طلب کی ہے، باقی لوگوں کی بھی لیں گے، تو اس میں اپنی جو سیاسی وابستگی ہے اس سے ہٹ کے میں نے بالکل پروفیشنل رائے وہاں پہ دی ہے اور آگے بھی دینی ہے. اور پہلی ڈیٹ پہ جب انہوں نے مجھے یہ آفر کی تھی تو میں نے ان سے بڑے ادب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی میرا کیونکہ اب ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور میں ان کے مقدمات بھی کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے شاید یہ مناسب نہ ہو. تو عدالت کا یہ حکم تھا کہ نہیں، آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو سبمیشنز کریں گے ہم ان کا جائزہ لیں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بیلنس طریقے سے پیش کریں گے. تو میں نے اپنی پارٹی قیادت تک بھی یہ بات پہنچائی، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ نیڈ لیس ٹو سے، کہ میں وہاں پہ جو بات کرتا ہوں وہ قانون کے حوالے سے کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بریف آف میاں نواز شریف، پہلی بات یہ ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بریف آف اینی ون جو کہ اس کیس سے منسلک ہے. میں نے صرف پچھلے 2 ہفتوں میں جب مجھے پہلی دفعہ عدالت کی طرف سے حکم ملا تھا، میں نے پاکستان کے مختلف فیصلہ جات، سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو مختلف ہائی کورٹس ہیں ان کے اکٹھے کیے، اور ان کا آج ایک سروے جو تھا، ایک جسٹ ہے، وہ پیش کیا عدالت کو. اور آج تک کی جو پریکٹس ہے پاکستانی عدالتوں کی، وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ ایون اپیل سٹیج پہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپیل از کنٹینیوشن آف ٹرائل،
ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوا میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف وہاں پہ موجود تھے, ان کی موجودگی میں ان کا ٹرائل ہوا. ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب اور مریم بی بی کے وکیل امجد پرویز صاحب نے وہ ٹرائل کنٹیسٹ کیا پروفیشنلی. اس کے بعد انہیں سزائیں سنائی گئیں اور ایک کیس میں انہیں بری کر دیا گیا. پھر میاں نواز شریف صاحب نے اپیل فائل کی. وہ اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہوئی اور ان کی سزا سسپینڈ کی گئی میڈیکل بنیادوں پہ, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں نے آج کی ہیئرنگ میں عدالت کے حکم کے تابع انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سے 4 ایسے اہم کیسز ہیں, ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی اور وہ انہیں دکھائے کہ جی یہ ہوا ماضی میں کہ جب ایون اپیل سٹیج پہ بھی ملزم کی غیر موجودگی میں اپیل سنی گئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا اور وہ ریمانڈ بیک کیا, کیونکہ اس میں ٹرائل بھی ایبسینشیا تھا. لیکن ساتھ میں نے جو آئین پاکستان کی 3 شقیں ہیں خاص طور پہ آرٹیکل 4, آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10(1) اینڈ 10(a) یہ حوالہ جات دیے اور یہ کہا کہ کیونکہ اپیل کنٹینویشن آف ٹرائل ہوتا ہے اور 10(a) آنے کے بعد یہ ایک بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اسے فیئر ٹرائل اور فیئر پروسیڈنگز دی جائیں, تو بہتر ہے کہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف کے آنے پہ ان کی موجودگی میں کیا جائے. whenever he is arrested or he surrenders before the court or he comes and join the proceedings. تو سر جو معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ کورٹ کا پھر جو سوال تھا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ کورٹ کا سوال یہ تھا کہ یہ اپیل دائر ہو چکی تھی اور یہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو چکی ہے, اور جو نیب کے پروسیکیوٹر جازیب بھروانہ صاحب ہیں انہوں نے سپریم پاکستان کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا 1981 کے اور کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ یارڈ سٹکس مقرر کی ہیں. تو میری رائے یہ تھی کہ سنس آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس پہ جو کیس لا ہے وہ بھی لاؤں اور اپنی رائے بھی دوں, تو میں نے 4 ہائی کورٹس جو ہیں پشاور, کراچی جو سندھ ہائی کورٹ ہم کہتے ہیں, لاہور اور کوئٹہ جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے, ان کے کچھ فیصلہ جات آج میرے پاس تھے وہ میں نے پیش کی, اور کچھ کیونکہ وقت کی کمی تھی یہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ عبوری احکامات میں آتے ہیں کہ یہ اپیل سنی جانی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے. میں بطور فوجداری وکیل جو پچھلے 25 سال سے دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ملزم کی غیر حاضری میں اس کی اپیل نہیں سنی جاتی, اگر سنی جاتی ہے تو اسے بری کیا جاتا ہے. اور میری یہ رائے تھی عدالت کے سامنے کہ یہ ایسا کیس ہے جس کی سیاسی کچھ پہلو بھی ہے, اور اگر یہ عدالت جو کہ میرے لیے سب سے مقدم اور محترم ہے بطور وکیل کے, کیونکہ میرا پروفیشن جو ہے وہ مجھے پابند کرتا ہے کہ میں جو دیانتدارانہ رائے ہے وہ دوں, اور یہی ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا, معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, کہ یہ جو لیگل پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ایک ملزم غیر موجود ہے مگر دوسرا موجود ہے, مریم نواز صاحبہ تو کورٹ میں پیش بھی ہو رہی ہیں, تو کیا ان کا پھر ٹرائل فرق کر دیا جاتا ہے؟ یہاں لیگل پریسیڈنٹ کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی مریم صاحبہ اور صفدر صاحب دونوں حاضر ہیں اور ان کی حد تک یہ پروسیڈ کر سکتا ہے کیس. اور جو یہ ایک کیس کی میں بات کر رہا ہوں ایون فیلڈ والے کی, اس میں میاں نواز شریف غیر حاضر ہے, ان کا کیس الگ کیا جا سکتا ہے. جو دوسرا ان کا میٹر ہے, پیچھے 2 بچتے ہیں ان کے, فلیگ شپ اور العزیزیہ, ایک میں وہ بری ہوئے اور ایک میں ان کے سزا ہے. وہ ایک جس میں وہ بری ہوئے وہ اپیل ابھی تک ایڈمٹ ہی نہیں کی گئی, تو وہ تو عدالت پہلے دیکھے گی کہ آیا اس میں کوئی سبسٹانس ہے, اسے ایڈمٹ کرنا ہے کہ نہیں. جس کیس میں انہیں سزا دی گئی ہے اس میں وہ صرف اکیلے ملزم پیش ہوئے تھے عدالت میں اور انہی کے خلاف فیصلہ آیا. تو آج تک کی جو پریکٹس ہے پچھلے 15-20 سال کی, وہ سارے ہائی کورٹس کی کنسسٹنٹ پریکٹس ہے کہ وہ ملزم کی موجودگی یا اس کی حاضری تک وہ معاملہ یا تو اپیل خارج کر دیتے ہیں ڈسمس فار نان پروسیکیوشن, عدم پیروی پہ, ود اے کلیریفیکیشن کہ جب وہ آئے گا وہ اس اپیل کو زندہ ریسرکٹ کرا سکتا ہے, یعنی کہ اس کو برآمد کرا سکتے ہیں دوبارہ. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے کنزائن ٹو ریکارڈ کر دیتے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایپیلنٹ جو ہے وہ گرفتار. سر کو اکیوزڈ کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی دوبارہ ذرا کہیے گا. میں نے کہا سر بٹ کو اکیوزڈ کے لیے کیا لیگل پریسیڈنٹ ہے یہاں جو موجود ہے کورٹ کے اندر؟
جی عارفہ بی بی کو ایکیوز جو ہیں مریم بی بی اور صفدر صاحب ان کے کیسز سنے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کم از کم میں کہوں گا درجنوں ایسی نظائر ہیں، ایسی پریسیڈنٹس ہیں ہماری کورٹ پروسیڈنگز میں کہ ان کے کیسز سن لیے جاتے ہیں، اور یہی بات آج میں نے کی، لیکن میں نے مزید وقت طلب کیا کیونکہ ٹائم کی پاسٹی کی وجہ سے 8 سے 9 ایسے فیصلہ جات ہیں جو کہ پائپ لائن میں ان کی کاپیز اپلائی کی ہوئی تھی میں نے، اور وہ مختلف صوبوں سے آنے تھے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ نقول جو ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اویلیبل نہیں تھی، اور میں اس پہ تھوڑا سا جو اکراس بارڈر جورسڈکشنز ہیں ہماری نیبرنگ کنٹریز میں، ان میں بھی میں نے کچھ کام شروع کیا تھا، اور میری لیگل ٹیم نے، میں نے کہا کہ جی میں وہ بھی آپ کو اسسٹ کرا دوں گا، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ لیگل ایشو ہے جس پہ آپ نے مجھے معاونت کے لیے طلب کیا۔ تو آج میں نے ایک پرائما فیشائے اپنی جو بنیادی سی ایک رائے وہ دی کہ ہمارے قانون میں بائی اینڈ لارج کامن لا جورسڈکشنز میں، اور خاص طور پہ آئین پاکستان کی موجودگی میں پاکستان میں بھی بائی اینڈ لارج جو ایبسنٹ ایکیوزڈ ہے اس کا کیس سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں سنا جاتا اور اس کو الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ گرفتار نہ ہو جائے یا وہ خود عدالت میں حاضر نہ ہو، کیونکہ کسی شخص کی غیر بالکل صحیح سر، وہ مناسب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے 2 دن بعد آنے والا جو وفاقی بجٹ ہے، اور اسی حوالے سے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج۔ کرونا وبا جب تھی پچھلے سال شروع ہوئی تو اسی دوران حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک اسپیشل پیکیج دیا گیا تھا اس وقت۔ اس کے اندر خصوصی مراد بھی شامل تھیں، جیسے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو بھی انویسٹ کرے گا تو اس سے جو سرمایہ کاری کے ذرائع ہیں یا ہے وہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ جو خاص ٹیکسز تھے ان کے اوپر بھی چھوٹ دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی لانچ کی تھی، جس کے ذریعے ارادہ یہ ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو گھر فراہم کیا جائے گا یا ان کے لیے آسان بنایا جائے گا اپنا گھر بنانا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ کے اندر اس پروگرام کے لیے 30 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو دی جائے گی۔ تعمیراتی شعبہ جو ہے اس کے لیے وفاقی بجٹ میں کیا توقعات ہو سکتی ہیں، اور کیا اور بھی رعایتیں مل سکتی ہیں یا جیسے کچھ لوگوں کے خدشات ہیں کہ شاید کم کر دی جائے؟ اس معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت ذکر پچھلے تقریباً 1 سال ہوا ہے کنسٹرکشن پیکیج کا، اور کتنا اس کا اثر پڑا ہے اکانومی کے اوپر، کتنا اٹس بین اے گڈ اومن فار دی اکانومی، فرق بھی پڑا ہے۔ تو سر آپ کا کیا خیال ہے اب جو بجٹ آ رہا ہے تو کیا کنسٹرکشن پیکیج انڈسٹری کا جو پیکیج ہے یہ اسی طرح کنٹینیو کیا جائے گا یا ہو سکتا ہے بہتر بھی کر دیا جائے؟ واٹ ڈو یو تھنک سر؟ جی بہت شکریہ۔ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس اسکیم کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا، ہمارے سامنے آیا کہ انڈسٹری بھی بڑی، نئے شاید اس میں ٹیکس پیئرز بھی آئے، وہ پیسہ جو چھپا ہوا تھا انڈاکیومنٹڈ تھا وہ سامنے آیا، اور اوور آل ہم نے دیکھا کہ سیمنٹ، اسٹیل اور مختلف جو اس کو فیڈ کرنے والی انڈسٹری ہے وہ سامنے آئی اور ان کو بینیفٹ پہنچا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بینیفٹ کو ایک لمیٹڈ حد تک حکومت نے یہ دیکھیے، یہ بھی ان حالات میں حکومت نے یہ سبسڈی دی یا ایمنسٹی دی جب FATF کے خاصے پریشرز تھے، اور ہم IMF پروگرام کا بھی حصہ تھے، تو وہ بھی ایک اس کے خلاف جا کے اور یہ ایک دی۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے انسینٹیوز دیے آؤٹ آف آرڈینری، اور ان انسینٹیوز کے نتیجے میں آپ کی اکانومی کا پہیہ ڈیفینیٹلی چلا۔ اب یہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے، یہ اس روح کے خلاف ہے جس میں ہم جو ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو ہم انڈورس کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹری اکانومی کو پروموٹ کریں۔ تو اب اگر اس کے بارے میں اس وقت تو یہی ہے
چاہے مختلف جو اس سے ریلیٹڈ اس سیکٹر سے ریلیٹڈ لیڈرز ہیں، چاہے ایف پی سی سی آئی کے لوگ ہوں یا وہ سب لوگوں کی طرف سے یہی آ رہا ہے کہ جی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے 1 سال تک. آلدو آپ اس پروگرام کے تحت یہ جو کنسٹرکشن جو اس میں سے پہلے مستفید ہو چکے ہیں وہ جون کے آخر میں ختم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، وہ 2022 تک چلیں گے. لیکن یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے. میرے خیال سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید چانسز ہیں کہ اس کے لیے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بجٹ میں شاید پیسے مختص کیے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. لیکن سوال یہی ہوگا کہ کب تک. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہو جو آپ نے پوچھا، ایک تو کب تک، پر دوسرا کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا فیٹف کا، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اس وقت بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وزیر خزانہ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ کڑی شرائط ہیں ان کے اندر نرمی آئے. تو کیا یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہو سکتا ہے ان دوز نیگوسیشنز؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ آئیں اور ان کی جو سورسز آف انکم ہیں، تو یہ زیادہ ایشو تو مجھے لگتا ہے ایف اے ٹی ایف کا نسبت آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکسیشن بڑھائیں، نہ کہ ایمنیسٹی زیادہ دیں. لیکن زیادہ بڑا یہ ایشو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ال گاٹن منی کہا جاتا ہے، کہ جی کہیں سے بھی بلیک اکانومی وغیرہ وغیرہ. لیکن جو چیز اس میں جو سبق ہے ہم سب کے لیے، ایف بی آر کے لیے، حکومت کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انسینٹیو دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ ٹیکس ریٹس کے سلیبس کو کم کریں گے، آسان کریں گے، سیلز ٹیکس کے شرح کو کم کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں آنے والے وقت میں شاید ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں، صرف فائلرز نہیں بڑھیں گے بلکہ ہم شاید ٹیکس پیئرز بھی بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک لرننگ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے. اس کو پائلٹ کہہ سکتے ہیں کہ کیا حکومت کو روایتی انداز میں چلنا ہے، یا ہمارے جو اپنے پیکولر قسم کے مسائل ہیں ان کے لیے ہمیں پیکولر طریقے سے ہی حل نکالنے پڑیں گے. باقی جو مہذب دنیا ہے شاید ہمارے لیے وہ سلوشنز نہ ہوں جس کے اندر ہمیں ڈاکیومنٹری کرنا پڑے یا اور چیزیں کرنی پڑیں. ہمیں ہو سکتا ہے کہ نان آئی ایم ایف طریقے اپنانے پڑیں اور نان روایتی طریقے اپنانے پڑیں، جن کے ذریعے شاید ہم اکانومی کو واقعی ہی اپنے مشکل سے نکالیں اور اپنے لوگوں کو اس میں شامل کریں، ٹیکس پیئرز کو بھی بڑھائیں، ریونیو کو بھی بڑھائیں، اور تاکہ ہمارا جو دار و مدار ہے ڈیٹ کے اوپر، ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو. بہت بہت شکریہ سر سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.